बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम अमजद अली है। मेरा ताल्लुक़ एक अमीर कबीर घराने से है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरी पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। मेरी परवरिश बहुत लाड प्यार और अमीराना अंदाज में की गई। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता। मेरे वालिद साहिब मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मेरी हर खुशी और हर ख्वाहिश का पूरा ख्याल रखते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए वालिद साहिब ने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन था और शौक़ से पढ़ाई करता था। मैं हर क्लास में अव्वल आता। मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह महव था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, कूदना, खेलना, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार थी। मेरे सारे कज़न्स बहुत अच्छे थे। सारे हमारे घर गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आते थे। हम सब खूब मज़े से गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारते थे। हमारे घर में ऐसी रौनक हो जाती थी जैसे कि एक शादी वाले घर में होती है। हम सब ने इकट्ठे छुट्टियों का होमवर्क करना और इकट्ठे खेलना कूदना। हम मुकाबले पर होमवर्क जल्दी ख़त्म कर लेते थे। मैं 8th क्लास में था जब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हम सब कज़न्स इकट्ठे छुट्टियाँ गुजारते थे, इसलिए हम सब में काफ़ी दोस्ती थी। मगर मेरी एक कज़न से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती थी, क्योंकि शुरू से ही वो मुझे अच्छी लगती थी और मैं पूरा साल बेचैनी में उसके आने का इंतज़ार करता था। वो मेरी हम उम्र भी थी। मैं मेरे साथ 8th क्लास में पढ़ती थी। अब मैं ये चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं उससे अपने दिल की बात कह डालूं, मगर ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। और फिर वो लोग चले गए और मेरी बात दिल में ही रह गई। मेरे अंकल यानी महानूर के अब्बू मेरे वालिद साहिब के शागिर्द थे और अक्सर ही हमारे पास आया करते थे। लेकिन हम सब कज़न्स की मुलाकात 1 साल बाद यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में हुआ करती थी। इस बार अंकल आए तो उन्होंने अब्बू जान से कहा कि मैं अमजद को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। ये कुछ दिन रह लेगा और हमारा शहर भी देख लेगा। मगर अब्बू जान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि दिसंबर की छुट्टियों में हम आपके पास आएंगे। खैर अंकल मान गए और अब मैं शिद्दत से दिसंबर की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके दिसंबर भी आ गया। हम लोग अंकल के घर चले गए। एक दिन सब घर वाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे और मैं घर के सहन में लगे पीपल के दरख्त के नीचे लेटा एक डाइजेस्ट पढ़ रहा था। महानूर मेरे पास आकर बैठ गई और पूछा, अमजद मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं? मेरा तो ख़त्म हो गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी ज़रूर कर दो, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी। वो भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर तक मेरे से बुक्स ले जाना। ये अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का। वो चली गई और मैंने जल्दी से एक खत लिखा और उसकी किताब में रख दिया, जिसमें मैंने अपने दिल की बात कह दी। वो कुछ देर के बाद किताबें लेने आई तो मैंने उसे किताब और रजिस्टर दे दिया और सारा काम भी समझा दिया और उससे कहा कि महानूर किताब में एक खत है, उसका जवाब ज़रूर देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। महानूर ने कहा ठीक है और फिर वो चली गई। रात हो गई। रात के खाने के बाद सब बुरे अपनी बातों में मसरूफ़ थे। महानूर ने कहा, अमजद तुम्हारा जितना काम मैंने किया है वो तुम देख लो, ठीक है? मैंने कहा अच्छा मैं देख लूँगा। उसने मेरे सरहाने किताब और रजिस्टर रख दिया। रात देर तक हम बातें करते रहे और फिर सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे भी तो नींद आ ही रही थी, मगर मैंने तो अभी खत का जवाब भी लिखना था। सब चले गए तो मैंने किताब में से खत निकाला और पढ़ने लगा, जो कुछ यूं था, डियर अमजद, मैं इस बात पर बहुत खुश हुई कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर कहने की हिम्मत ना थी। बचपन से ही तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। अमजद, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि खत दे दिया।
میں تو پہلے ہی سے تمہیں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتے رہو گے۔ خط کا جواب ضرور دینا۔ میں خط پڑھ رہا تھا اور اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جسے میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے پہلے سے چاہتی ہے۔ جلدی سے میں نے جواب لکھنا شروع کیا۔ خط لکھ کر جلدی سے میں نے اپنی کتاب میں رکھا اور لیٹ گیا۔ رات بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری تو خوشی سے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ ساری رات انہی سوچوں میں رہا۔ خیر ہماری باتوں کا سلسلہ اسی طرح خطوں کے ذریعے چلتا رہا اور وہ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا اور میرے گھر آنے کا دن آ گیا۔ اس دن وہ کافی افسردہ تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دل میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وقت ان کے گھر میں ایک ہی موبائل تھا جو کہ اس کے والد کے پاس ہوتا تھا۔ اب تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی اداسی اور غم میں گزر جاتی، کیونکہ انکل نے یہ کہہ کر سب کو گھر لانا چھوڑ دیا تھا کہ بچے اب سب جوان ہو گئے ہیں۔ پھر جو سال بعد دیدار ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے۔ ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ اس کی بہن تو ہماری اس بات سے باخبر تھی۔ ایک دن جب ہمارے گھر ہمارے نانا ابو کا سالانہ ختم شریف تھا تو انکل اور آپی فرزانہ آئی۔ آپی نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گئی اور کمرے میں جا کر اپنے بیگ سے ایک بڑا سا گفٹ نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ رات میں کھولنا، ابھی اسے کہیں پر چھپا کے رکھ دو۔ میں نے سب سے نظریں بچا کر اس گفٹ کو اپنے کمرے میں رکھ دیا، کیونکہ گھر تو مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آیا اور وہ گفٹ جو میری جان امانو نے بھیجا تھا اسے کھولنے لگا۔ ایک ڈائری، ایک پین اور کچھ رنگین اوراق پر پینٹنگ اور شاعری لکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک لیٹر تھا۔ میں نے وہ بھی جلدی سے کھولا اور پڑھنے لگا۔ رات کے 9 بجے تھے اور سب لوگ جا چکے تھے۔ کچھ دور کے رشتہ دار ہمارے گھر رک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ جلدی میرے گھر آؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کے بعد ہم بازار چلے گئے۔ چند ایک دکانیں کھلی تھی۔ میں نے ایک اچھی سی گھڑی، ایک اچھا سا چوڑیوں کا سیٹ اور وسیع شاہ کی ایک کتاب میں محبت اور تم خرید لی اور انہیں پیک کروا لیا۔ خط بھی ساتھ میں لے آیا تھا۔ باقی تصویریں آپی کو ویسی ہی دینی تھی کیونکہ اتنے کم وقت میں بنوا نہیں سکتا تھا، تو موبائل کی میموری کارڈ میں ہی ڈال کر آپی کو کارڈ اور گفٹ دے دیا۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور وہ بھی 9 کے پیپر دے چکی تھی۔ سالگرہ پر انکل نے مانو کو موبائل دے دیا، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میرے پاس تو پہلے سے ہی موبائل تھا۔ اب ہماری روز باتیں ہوتی، انتظار ختم ہو چکا تھا، دوری موبائل نے ختم کر ڈالی تھی۔ اب تو دن رات باتیں، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں نے امی جان کو بتایا کہ میں ماہنور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم ماہنور کو پسند کرتے ہو اور جو کہ پہلے سے ہی تمہاری ہو چکی ہے۔ میں اپنی والدہ کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب امی جان؟ میری والدہ کہنے لگی، امجد جب تم پیدا ہوئے تھے تو ماہنور 1 سال کی تھی اور تمہارے انکل اور آنٹی نے کہا تھا کہ ماہنور ہم نے امجد کو دی، یعنی تمہارا دونوں کا رشتہ تو بچپن سے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ مجھے دنیا بھر کی خوشی مل گئی۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، اب جلد میں اور تمہارے ابو ماہنور کے گھر جائیں گے تمہاری شادی کی بات کرنے۔ یہ بات سن کر میں اور زیادہ خوش ہو گیا۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا۔ واہ میرے مالک، تو کتنا بے نیاز رحمان اور غفور رحیم ہے۔ میری خوشی میں شکرانے کے کئی الفاظ میرے منہ سے بے ساختہ ہی نکلے۔ رات کو مانو کو کال کی اور اسے یہ خبر سنائی تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تو ڈرتی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد میری والدہ اور والد انکل کے گھر گئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے کہا، ماہنور تو ہم پہلے سے ہی آپ کو دے چکے ہیں، اب تو یہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، اب جب چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں۔ میری والد نے کہا، منگنی کی رسم ادا کی جائے پھر۔ اس بات پر بھی انکل اور آنٹی بہت جلد راضی ہو گئے اور منگنی کی انگوٹھی امی جان نے بڑے پیار سے ماہنور کو پہنائی۔ چند دن کے بعد وہ بھی آ کر منگنی کی رسم ادا کر کے چلے گئے۔
امی نے جب مجھے فون پر بتایا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں کیا بتاؤں، جس پر فوراً رب کا شکریہ ادا کیا اور کالج کے سب دوستوں کو پارٹی دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا۔ اس دن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ امی ابو گھر آ گئے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انکل نے 1 سال کا ٹائم رکھا تھا۔ شادی کے لیے سب رشتہ داروں نے مبارکباد دی، سارے کالج کے فرینڈز نے بھی مجھے مبارکباد دی، یعنی ہر طرف میری منگنی کی ہی خبر تھی۔ اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ ہماری ہر روز فون پر بات ہوتی، کئی بار تو ساری رات گزر جاتی، مگر ٹائم گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ میری ہر خواہش تو بچپن سے ہی پوری ہوتی تھی، مگر یہ خواہش تو ان سب سے بہت اہم تھی۔ میری منگنی کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب انکل بھی ہمارے گھر کم آتے تھے۔ ان کا اب اپنا کاروبار بھی ٹھیک تھا۔ میرے بڑے کزن اور اپی فرزانہ کی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں شادیوں پر میں گیا تھا اور ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میرے کزن کی بیوی یعنی میری بھابھی جان اور ان کی ساری فیملی لندن میں ہوتے ہیں اور وہ انکل کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ اب تو ان کے دن ہی پھر گئے تھے۔ بھابھی جان اپنے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی لائی تھی۔ انہوں نے تو پہلے بڑی سی کوٹھی بنوائی اور پھر تمام زندگی کی ضروریاتی اشیاء ان کے گھر میں آنے لگی۔ مانو نے میٹرک پاس کر لیا تھا، شرط بھی یہی تھی کہ جب مانو کا میٹرک ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ میرے بھی فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے۔ ایک دن امی نے ابو سے بات کی کہ امجد کے ابو 1 سال ہو گیا ہے، اب ہمیں ماہنور کے گھر والوں سے شادی کی تاریخ لے لینی چاہیے۔ وہاں پر تو سارے حالات ہی بدل چکے تھے، بس ہر طرف پیسہ ہی پیسہ، سب رشتہ داروں کو وہ بھول چکے تھے۔ ماہنور مجھے روز کال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اب بیجو اپنے گھر والوں کو، امی اور ابو جان نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اطلاع کر دیں۔ ابو نے انکل کو کال کی کہ اب ہمیں آپ کے پاس آ جانا چاہیے۔ ماہنور نے بھی میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور 1 سال گزر چکا ہے۔ انہوں نے کوئی اچھا جواب نہ دیا بلکہ کہا کہ ابھی آپ لوگ مت آئیں، میں گھر مشورہ کر کے، اپنی بہو سے مشورہ کر کے آپ لوگوں کو کال کرواؤں گا۔ ابو جان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا مگر کوئی کال نہ آئی۔ امی اور ابو اس بات پر پریشان تھے۔ ہم نے تو شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ابو نے پھر کال کی پر انکل نے بہت بے روحی سے بات کی اور کہا کہ اب انتظار کریں، ہماری بہو آئے گی تب اسے بات کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ ان دنوں بابی لندن گئی ہوئی تھی۔ ماہنور بھی اب بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پہلے تو ہم ساری رات بھی بات کرتے تو اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، اب تو 1 منٹ سے زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ کوئی پرابلم ہے جو یہ وجہ بن رہی ہے۔ ایک دن انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی لائٹ روشن ہوئی، کال آئی، دیکھا تو مانو کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیسی ہو مانو، کہاں تھی اتنے دن سے، بات کیوں نہ کی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کال اٹھاتے ہی سب سوالات کر دیے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا، امجد مجھے بھول جاؤ۔ مجھے اس بات پر یقین نہ آیا، میں سمجھا کہ شاید مذاق کر رہی ہوگی، مگر جب میں نے کال بیک کی تو نمبر آف جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی روتی ہوئی دبی ہوئی آواز میں یہ الفاظ کہ امجد مجھے بھول جاؤ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، کمرے میں ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے کافی تیز بخار ہو گیا اور میں کالج بھی نہ جا سکا۔ میرے دوست بھی گھر آ گئے اور کہا کہ امجد کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان ہو اور اتنا تیز بخار کیسے ہوا؟ میں نے انہیں تو کچھ نہ بتایا مگر یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی اور بار بار میرے کانوں سے ٹکراتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب چلے گئے۔ میری طبیعت سے گھر والے بھی کافی پریشان تھے۔ میری نیند، بھوک، پیاس مر چکی تھی۔ چند ہی دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ایک دن امی جان میرے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا آخر بات کیا ہے، مجھے بتاؤ، ماہنور سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں ان کی بات سن کر رونے لگا۔ روتے روتے میں نے سب کچھ امی کو بتا دیا۔ امی جان میری بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی میں فون کرتی ہوں اور ماہنور سے پوچھتی ہوں کہ یہ بات اصل میں کیا ہے۔
امی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ اگلے دن امی نے اس کے گھر کال کی اور بات کرنے کی پوری کوشش کی، مگر نہ انہوں نے مانو سے بات کروائی اور نہ خود سیدھے طرح سے بات کی۔ امی کافی پریشان ہو گئی اور ابو بھی، اب تو ہم سب گھر والے پریشان تھے۔ ابو نے انکل کو کال کی مگر انہوں نے فون ہی نہ اٹھایا۔ میں نے فرزانہ آپی کو کال کی، باجی کیا بات ہے، آپ مہنور سے بات کر کے بتاؤ، اور میں نے وہ رات والی بات بھی آپی کو بتائی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئی اور سارا معاملہ دیکھا، وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ آپی نے مجھے فون پہ سب کچھ بتا دیا کہ مہنور سے موبائل لے لیا گیا ہے اور انکل نے مہنور کا موبائل اور سم توڑ دیے ہیں۔ اس کا اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں، کسی سہیلی کو بھی نہیں ملنے دیتے، اور نہ ہی کسی اور سے مہنور کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور جب وہ امجد تمہاری یا تمہارے گھر کی بات کرتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے۔ یہ فون اس نے دباؤ میں آ کر کیا تھا کہ ماجد مجھے بھول جاؤ۔ آپی نے بتایا کہ امجد مہنور آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا شروع سے چاہتی تھی، مگر اب تمہارے انکل یعنی مہنور اور آپی کے ابو مہنور کی شادی بھابھی کے بھائی جو کہ لندن ہوتا ہے اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، جس سے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ آپی نے مجھے بتایا کہ معاملہ سخت خراب ہو چکا ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی، میری بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ مہنور کو کسی سے ملنے جلنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ 1 سال سے چھوڑ کر 4 سال گزر گئے، لیکن نہ ہی ان لوگوں نے آج تک اس بارے میں کوئی بات کی اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ کبھی وہ دن تھے کہ انکل کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے۔ ایک ٹوٹے پھوٹے گاؤں کے دیہاتی ماحول کے مکان میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر باتھ روم تک نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے انکل پر ترس کھا کر انہیں اپنا شاگرد بنایا، انکل کو اپنے بیٹوں اور چھوٹے بھائی کی طرح شفقت اور پیار دیا، اپنا ہنر اور ساری عمر کا تجربہ انہیں سکھایا۔ میرے والد صاحب نے انکل کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خود غرض اور بے فیض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، احسان فراموش اس طرح کے ہوتے ہیں۔ چلو کچھ نہیں، میرے والد صاحب کی شفقت اور پیار کا یہ صلہ دیا انکل نے۔ اتنا بھی کیا، دولت کے لالچ میں اندھا ہونا کہ انسان اپنے محسن کو ہی بھول جائے۔ بچپن میں رشتہ کرنے والے بھی یہ انکل اور آنٹی خود تھے۔ میرے والد صاحب کا خیال اس وقت نہ تھا، نہ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، بلکہ آنٹی نے خود مہنور کو میرے لیے منتخب کیا تھا اور کہا تھا، مہنور ہم نے آپ کو دی خدا کو حاضر اور ناظر جان کر۔ کیا اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر جو اقرار، جو عہد کیا جائے، ایک مسلمان اس اقرار سے منہ پھیر سکتا ہے؟ بس اللہ پاک معاف کرے ان منافق لوگوں سے جو دولت کی لالچ میں آ کر اپنے اللہ پاک سے کیے اقرار وعدے تک بھول جاتے ہیں۔ مجھ میں برائی ہی کیا تھی؟ امیر کو دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس، اللہ نے رنگ روپ اچھا دیا ہے، شکل اچھی دی ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک کا بے حد مشکور ہوں، مگر کیوں؟ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی یاد دن رات ستاتی ہے۔ میں اس کے لیے آج بھی اتنا ہی تڑپتا ہوں جتنا شروع سے تڑپتا تھا۔ وہ میرے دل میں آج بھی آباد ہے۔ میں روز اس کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتا ہوں، اسے کافی ساری باتیں کرتا ہوں، مگر سب فضول۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، اپنے لب نہیں ہلاتی۔ میرا مستقبل، میرا حال، سب میرے ماضی کی یادوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ والدین، سب دوست میری حمایت سے بے حد پریشان تھے۔ میری بیماری کی وجہ سے ابو کافی پریشان ہو چکے تھے، اور اب مجھے کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اپنا آپ کیوں گنوانا، جن کے ماں باپ ہی دولت ہے، اور وہ دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کی کبھی انہیں یاد نہیں ستاتی۔ ایسے لوگوں کے لیے خود کو کیوں برباد کرنا؟ میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ اب اسے بھلا کر اپنی ایک نئی دنیا بساؤں گا، اور وہ بھی اپنے والدین کے لیے۔ میں نے اس پیار کے کھیل سے کچھ حاصل نہیں کیا، بس ظلم ستم ہی سہتا رہا۔ مہنور تو آج بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے یا نہیں، آج مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اپنی زبردستی اور مجبور زندگی میں خوش ہے بھی یا نہیں، اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنی زندگی کو اس کی یاد سے رہائی دلوانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے والدین کی بات مان لوں اور شادی کر لوں، اور میری پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا جیون ساتھی دے جو مجھے اتنا پیار دے کہ میں اس بے وفا کو بھول جاؤں، مگر اسے بے وفا بھی تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو مجبور تھی۔ مجھے اتنا پیار دے کہ میں مہنور کی یاد تک بھول جاؤں۔